सकते हैं, और तुम मोहब्बत करते पहले पैसे, शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? भाई पानी शानी पड़ाओ, गिलास गिलास, तो कोशिश करो भाई। अमीरुल मोमिनीन पर सब खत्म करने वाले बुखारी किताब की जीनत है। बुखारी के अंदर नासबियों की भरमार है, उनकी इज्जतें इतनी है कि उनको अपनी कुरान के बाद सबसे सही किताब के अंदर जगह दी हुई, सब नासबियों को दी हुई है, ठीक है। वो अमीरुल मोमिनीन को सब खत्म करते थे, लान करते थे, वो सारे इनके हाँ आमन्ना वसल्लम। ये बताएं, आप बताएं इस बंदे की इसी बात पे आप ये मुनाज़रे के काबिल है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, कुछ वक्त पहले हमने एक मौजू पे गुफ्तगू की थी और उसमें इमामत खिलाफत अमीरुल मोमिनीन के हवाले से कुछ रिवायात अहले सुन्नत कुतुब से पेश की और अहले सुन्नत के तनाकुज़ात इस हवाले से आपकी खिदमत में बयान किए थे। अहले सुन्नत के यहाँ आप ये देखें कि हर वो लफ्ज़ जो आप चाहें कि जनाब खलीफा के लिए, रसूलुल्लाह के जानशीन के लिए इस्तेमाल हो, वो हर लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुआ। लफ्ज़ खलीफा अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल, लफ्ज़ वली और मिन बादी के साथ अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुआ। उसके बाद मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल, हर लफ्ज़ जो है वो वसी अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुआ। अखी, वसी, ये सारे अल्फाज जो हैं वो अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुए। लेकिन अहले सुन्नत जो है वो इन रिवायात के साथ तो एक छेड़खानी करते हैं और इनकी तज़ईफ़ के दर पे रहते हैं। दूसरा ये कि माना में तब्दीली दे देते हैं। जब यही लफ्ज़ वली अबू बकर और उमर के लिए आए तो वहाँ पर इस वली का माना जानशीन बन जाता है, अमीरुल मोमिनीन के लिए आए तो दोस्ती बन जाता है। हमने इस पर गुफ्तगू की थी। तो एक नासबी जो हैं वो चूँकि ये हमें कहते हैं राफ़दी, तो राफ़दी के जवाब में हम इन्हें कहते हैं नासबी। एक नासबी मौलाना है, उन्होंने हमें जवाब देने की कोशिश की है और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इनमें से आता है, तो ये सबब बनते हैं कि फिर हम मज़ीद खोलें इनकी किताबों को, इनके मामलात को। इन्होंने अभी मुझे हाल ही में एक और उस पर जवाब दिया और पहले पार्ट में दिया। पहले पार्ट में 16 मिनट सिर्फ ज़ातियात पे बोले, 2 मिनट में इन्होंने मुझे कोई कच्चे पक्के हवाले दिखाए हैं। खैर वो अभी उसको इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। अभी चलते हैं आज की जो हम इनकी गुफ्तगू का नक़्द करने वाले हैं, इसका जवाब देने वाले हैं, वो बड़ा दिलचस्प है, आपको इंशाल्लाह लुत्फ़ आएगा। बिल्कुल अहले सुन्नत को लुत्फ़ आएगा, शिया लुत्फ़ लेना लें, अहले सुन्नत बड़ा लुत्फ़ लेंगे। इसका जो है वो वाज़ेह कतई आयत हो, यहाँ कतई हदीस हो, दूसरे इमारात ना हो उनमें, ठीक है। तो ईमान साबित करने के लिए, खुसूसन ज़रूरियात दीन साबित करने के लिए ऐसी रिवायत चाहिए। अब ये यहाँ मुकदमा है, ये रिवायत पढ़ रहा है अली कुल्ले। अब आ जाए उस रिवायत पे। असल पे पहले तो शुरू में इधर उधर की मारी हैं, वो हमारे अभी इस कदर काम की बातें नहीं है, यानी मौजू से मरबूत नहीं है। आ जाए सीधा रिवायात पे कि रिवायात पे इसने क्या नक़्द किया है। मैंने एक रिवायत पेश की थी कि अमीरुल मोमिनीन के हुआ वली कुल्लु मोमिनीन मिन बादी, कि अमीरुल मोमिनीन हर मोमिन के मेरे बाद वली हैं, उसके ऊपर नक़्द कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो रिवायत है इसमें एक रावी है, आप देखें, यही पर आप देखें, ये देखें आप, तसना जाफर बिन सुलेमान। अब इसने वही रिवायत दिखाई जहाँ से मैंने इस्तिनाद किया था, तो उसमें कहता है कि अलबानी ने अगरचे क्या कहा, इसे सही कहा है, ठीक है। अलबानी अहले हदीस के यहाँ बुखारी ज़मान, खैर इनकी आपस में बनती नहीं, क्योंकि इनका रिजाल ही ऐसा है ना, जो जहाँ मर्जी खींच के ले जाए। ठीक है, ये जाफर बिन सुलेमान रावी है इसमें, हालांकि सही है लेकिन इसकी तरह हाल देख, हालांकि सही है लेकिन इसके हाल देखते हैं, यानी सही है मान रहा है लेकिन कहता है हाल देखते हैं। अब हाल देखिएगा इस रवायत की, आप देखें जरा जाफर बिन सुलेमान के बारे में, आप देखें ये है जाफर बिन सुलेमान अदबी, ये तहज़ीब तहज़ीब इब्न हजर रहमतुल्लाह की किताब है। इसके बारे में क्या है कि अन्ना सुलेमान इब्न हरब यक़ूलु ला युक्तब हदीसुहु फ़क़ाल इन्नमा कान यतशय्यउ व कान युहद्दिसु भी अहादीसिन फ़ी फ़ज़्ल अली व अहली बसरा यलूना भी अली। कहते हैं कि भाई ये जो है जाफर बिन सुलेमान ये शिया था और सैयदना अली की फजीलत में अहादीस जो है वो जो क्या करता था, बयान किया करता था, जो ऐसी जो सही नहीं होती थी। अच्छा जी, ये अमीरुल मोमिनीन की फ़ज़ाइल में रिवायात नकल करता था, ये इसके ऊपर जार हो गई, वो सही नहीं होती थी। इनके मज़ाहिर बात है, इनके मज़हब के साथ टकरा रही है, लेकिन वो सही नहीं होती थी, इस वजह से। आगे चलें जी, और क्या इस पे? दूसरा ये अगला सफ़ा नंबर 96, कान यतशय्यउ शिया था, वो शिया था। ये भी जा रहा है इसके नज़दीक। आगे चलें। कान इब्न ज़ुरैर सअलतु मोहम्मद बिन बकर अल-मुक़द्दमी अन हदीस जाफर बिन सुलेमान फ़क़ुल्तु रवा अन्हु अब्दुर्रज़ाक़ क़ाल फ़क़द्तु अब्दुर्रज़ाक़ मा अफ़सद जाफर ग़ैरहु, यानी फ़ी तशरीह। कहता है कि जाफर को, अब्दुर्रज़ाक़ को जो खराब किसने किया है, शिया किसने किया है, जाफर बिन सुलेमान ने किया है, ठीक है। अब्दुर्रज़ाक़ को भी जो है वो शिया किया। अच्छा जी, अब इसको हम शिया बताएंगे, शिया क्या होता है, ठीक। आगे चलें। वकान अब्दुल वारिस यंसबु इलल इत्ज़ाल व जाफर यंसबु इलल रिज्ज़। अब्दुल वारिस का जो है वो मुतज़िली था और जाफर ये जो रावी है वो क्या है, राफ़ज़ी था। वक़ाल बुखारी फ़ी ज़ुअफ़ा युख़ालिफ़ु बबाज़ हदीसिही, और बाद हदीस में ये मुखालफत करता है, ठीक है। वकाल दौरी कान जाफर इज़ा ज़करा मुआविया शतमहु, जाफर जब ज़िक्र करता था मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तो क्या उनको गाली देता था। अच्छा, और इसके ऊपर जार इस शिया की जार करते आ रहे हैं, ठीक है जी। वो शिया था। अब पहली जार होगी शिया होगी, दूसरी जार क्या है, मुआविया को गालियाँ देता था, कहा था जबकि सैयदना अली को याद करके रोता था, मौला अली को याद करके रोता था, मुआविया को ये बुरा भला कहता था। एक ये जार होगी।
ٹھیک ہے. کہا تھا یہ شیعہ تھا. اب دیکھیں کتنے محدثین نے اس کو شیعہ کہا ہے, اور رافضی بھی کہا گیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو ہے وہ سب ستم کرتا تھا. اچھا, اس وجہ سے یہ بندہ قابل قبول نہیں ہے بھائی. اچھا, ایسے راوی کی جو ہے وہ بدعتی راوی کی روایت اب کیسے مانیں گے؟ اب یہ بدعتی راوی ہو گیا. آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ آپ نے یہ نوٹ کرتی جانی ہے جروحات. شیعہ راوی تھا, اچھا جی, اس کی طرف رافضیت کی نسبت بھی دی گئی, اور یہ کیا کرتا تھا جناب, معاویہ کے اوپر سب و شتم کرتا تھا. اور اصول بھی یہ ہے کہ جب بدعتی راوی ہے, اگر سکہ ہی کیوں نہ ہو, اگر سکہ ہی ہے, اس لیے سکہ ہے مان رہا ہے کہ سکہ راوی ہے لیکن بدعتی راوی ہے. اچھا, بدعتی کیا یعنی شیعہ, تو شیعت جو ہے وہ کیا اس کے نزدیک کیا ہے, بدعت ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ اس کے حدیث کو صحیح کہا امام ترمذی نے یا محدثین نے, لیکن یہ بدعتی راوی ہے. اور اس کے بارے میں اصول دیکھیں آپ, یہ فتح المغیث اصول آ رہے جی, روایت کو صحیح کہا ہے لیکن بدعتی راوی ہے. اچھا, جلد ثانی جلد نمبر ثانی ہے اس کا, صفحہ نمبر دیکھیں 228. یہ 228 لے کر آیا ہے. اب یہ یہاں سے ایک اپنا قاعدہ پڑھ رہا ہے, اصول پڑھ رہا ہے, اور آج یہ اصول کے پیچھے جو میں نے کہا نا کہ ناسمی مولوی, تو آج اس کی ہونے والی ہے وہ. اور اس کو جواب دینے میں نا جو سب سے بڑی دقت ہوتی ہے نا, اس کو بات سمجھانا ہے, سمجھ نہیں آتی اس کو. یعنی اس کو آسان بات بھی آپ نہیں سمجھا سکتے, اصل مشکل یہاں پہ ہے. ابھی ہمارے اس کے ساتھ انشاءاللہ مناظرہ بھی ہے, ہمیں بہت سر درد کروانا ہے اس نے, چونکہ دیکھیں ایک بندہ ہے نا سمجھدار ہے, مثلا بعض اہل سنت مولوی ہوتے ہیں وہ بات سمجھ جاتے ہیں, ان کو بیسک اصول اور قواعد کا پتہ ہوتا ہے. اس بیچارے کو نہیں پتہ, اگر اس کو بتائیں تو اس کو سمجھ نہیں آئے. وہ ابھی ایک میں نے اس کو جواب دیا, اس میں نے ایک سمپل بات کی, ایک نہایت رجال کا آسان قاعدہ کہ اگر کوئی روایت منکر ہو تو اس کی نکارت زائل ہوتی ہے تعدد طرق سے, پھر اس کے اوپر منکر کا اطلاق نہیں ہوتا. وہ اس جاہل کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی. یہ حالات ہے اس کے. صدوق اللہ جاتے یعنی کچھ ایسے راوی ہیں. اب یہ خائن قسم کے لوگ, یہ نواسب کا وتیرہ ہے. اب دیکھیں یہ جو قاعدہ پڑھ رہا ہے یہ کس کا ہے, یہ جناب وہ کہتا ہے کہ قال شیخنا انہ قد نص علی ھذا القید فی المسألہ الحافظ ابو اسحاق ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی شیخ النسائی قال فی مقدمۃ کتابہ فی الجر والتعدیل. ناسمی مولویوں پورا قاعدہ پڑھا جاتا ہے کہ بھائی اس قاعدے کا قائل کون ہے. ٹھیک ہے, اب یہ قاعدہ کس کا ہے, قاعدہ ہے یعقوب جوزجانی کا. یہ قاعدہ پڑھ لے, پھر ہم انشاءاللہ اس کی جروحات کا جواب دیں گے اور اس قاعدے کا جواب دیں ہیں جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں لیکن سچے ہیں, سچے راوی ہیں, حق سے ہٹے میں ہیں. جرا فی الناس حدیث, لوگوں میں ان کی حدیث بھی رائج ہے, لکنہ مغزور فی بدعتہ, لیکن اپنے بدعت میں یعنی غلط عقیدہ میں یہ کیا ہے, بدنام ہے. مامون فی روایتی, روایت بیان کرنے میں صحیح ہے, روایت بیان کرنے میں ٹھیک ہے لیکن مخذول فی بدعت ہی ہیں. اچھا آگے, امن والے روایت بیان کرنے میں مسئلہ نہیں لیکن بدعتی ہیں. فہؤلاء لیس فیہم حیلۃ الا ان یؤخذ من حدیث ما یعرف ولیس بمنکر, یہ ان کی وہ حدیث لی جائے گی جو منکر نہ ہو, منکر ان کی روایت نہیں لی جائے گی. اچھا, بھی بدعتہم, اور ان کی بدعت کی تائید میں بھی ڈالو. سکہ راوی کی اگر بدعتی ہے یعنی شیعہ یا رافضی یا ناسبی جو بھی ہے, ایسا راوی اگر کوئی روایت منکر نہیں ہے اس سے بیان ہونے والی, یا اس کی بدعت کی تائید میں نہیں ہے تو وہ روایت لیں گے. اب دیکھیں یہ روی شیعہ راوی کی روایت نہیں لیں گے. وہ شیعہ جی وہ مولا علی سے محبت کرتا ہے, یہ اس کے لیے جو ہے نا درد سر بن گیا, مولا علی سے محبت کیوں کر رہے. ابھی میں شیعہ کی تعریف بتاؤں گا نا, اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کیا ہے. رافضی بھی ہے اور اس کو شیعہ بھی کہا گیا ہے, شیعہ بھی کہا گیا ہے. ظاہر بات شیعہ کیا ہے, رافضی کہا کیا کہ علی رضی اللہ عنہ. یہ بتائیں, آپ بتائیں اس بندے کی اسی بات پہ آپ یہ مناظرے کے قابل ہے. نہیں پتا کہ شیعہ کی تاریخ تمہارے متقدم, یہ شیعہ جو شیعہ اثنا عشری ہے اس کو وہاں پر فٹ کر رہا ہے. کہتے شیعہ کا آپ کو پتا کہ کیا ہے, لفظ شیعہ آ گیا نا اس کے اوپر, تبھی تو کہتے ہیں کہ جناب وہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے قتل کیا تھا, مجھے لفظ شیعہ آ گیا وہاں پہ. اب بتائیں ایسے جو حال کے ساتھ کیا کیا جائے, آپ خود بتائیں. وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, اس قاعدے کو لے کے آتے ہیں. اور جناب میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ جو شیعہ کی بات کی ہے, ہم پہلے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں شیعہ والا, پھر اس قاعدے کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے جی. شیعہ کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ متقدمین نے جو لفظ شیعہ بیان کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے, یہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ چیز آپ کے لیے ہاں یہ واضح ہو. یہ ملاحظہ فرمائیں. سب سے پہلا جو سنت النبویہ, ان کے امام ابن تیمیہ جزء السادس, یہاں پر کیا ہے, وَقَذَلِكَ الشِّیَّةُ الْأُولَى, جو پہلے والے شیعہ تھے وہ کیا تھے, ایسے اصحاب تھے کہ وہ کیا کرتے تھے, امیر المؤمنین کے اوپر کانوا یقدمون علیہ ابا بکر و عمر, وہ شیعہ تھے, ٹھیک ہے, اصحاب علی تھے, لیکن وہ تقدیم کرتے تھے امیر المؤمنین پر, مقدم کرتے تھے ابو بکر عمر کو. ہاں بھائی علی معاویہ, لفظ شیعہ کی بیسک چیزیں تمہیں نہیں پتا, کیوں پنگے لیتے ہو. پھر اوپر سے ظاہری بات ہے بندے کی اتنی ہو جائے, لیکن بھائی عزت آنی جانی چیزیں ڈیٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ ہو. اتنی بیسک چیز نہیں پتا, یہ بھی سمجھانا پڑ رہی ہے کہ بھائی شیعہ کا معنی کیا ہے. شیعہ کا معنی جو متقدمین نے لیا ہے, یہ آج کل تو مطلب جیسے ہمارے اوپر شیعہ کا اطلاق ہوتا ہے وہ اور ہے. یہاں پہ جی کہتے ہیں کہ جو شیعہ اولا تھے وہ کون تھے, اصحاب امیر المومنین تھے, لفظ شیعہ کا ان پہ اطلاق ہوتا تھا, لیکن ابو بکر عمر کو مقدم رکھتے تھے.
اچھا لیکن ان کا تنازع کس میں تھا؟ تنازع ان کا تھا عثمان اور امیر المؤمنین. ایک ہی حوالہ ہو گیا. ابھی آگے چلتے ہیں. یہ لو جی اپنے علوم حدیث قواعد فی علوم الحدیث کا ترجمہ مولانا ظفر احمد تھانوی. اسی طرح صفحہ نمبر 1. اسی طرح تشیع حضرت علی کی محبت اور شیخین کے علاوہ دیگر صحابہ پر ان کو مقدم رکھنے کا نام ہے. شیخین کے علاوہ. اب بتاؤ یہ جو تم کہہ رہے ہو آپ کو سب کو پتہ ہے شیعہ کیا ہے جی؟ وہ امام علی کو پہلا امام مانتے ہیں. یہ اس بندے کی بس اگر شیخین پر ان کو مقدم کر دیا تو یہ غلو ہے. شیخین پر بھی امیر المومنین کو مقدم کیا، یہ غلو ہے، اسے رافضی کہا جائے گا. اگر اس کے ساتھ سب و شتم اور بغض کا اظہار بھی کر دیا تو مزید مبالغہ اور غلو ہوگا. سب سے بڑھ کر غلو یہ ہے کہ حضرت علی کی رجعت کا قائل ہو. تو یہ ان کے ہاں جو ہے وہ کیا ہے جی، کچھ سٹیپس ہیں کہ یہ ایک سٹیپ ہے، دوسرا غلو کا یہ سٹیپ ہے. اچھا اس کے بعد دوبارہ سنیں. ابن حجر فرماتے ہیں متقدمین کے عرف میں تشیع اس بات کا نام ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان پر فوقیت رکھتے ہیں. یہ تشیع ہے، نہ کہ اور آپ سب کو پتہ ہے. اس کی بات سنیے. ابھی کہتا ہے آپ سب کو پتہ جی علی اور شیعوں کا کیا ہے، رافضی اور شیعوں کا کیا ہے. حضرت علی حضرت عثمان پر فوقیت رکھتے تھے. یہ تو تم آؤ نا ثابت کرو کہ یہ جو یہاں پہ لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے اس کے لیے، اس راوی کے لیے، یا جس راوی کے لیے جہاں پہ استعمال ہو رہا ہے ان سب کا آگے الگ سے ہمیں عقیدہ بتاؤ گے تو پھر بات بنے گی. ورنہ متقدمین کے ہاں جو تشیع کی تعریف ہے وہ یہ ہے. اچھا حضرت علی حضرت عثمان پر فوقیت رکھتے تھے اور یہ کہ صفین و جمل میں حضرت علی ہی برحق تھے اور ان کے مخالفین غلطی پر تھے. ان کے نظریات کے قائلین شیخین کی تقدیم کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی تفضیل بھی تسلیم کرتے ہیں. ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم بالکل خاطر میں نہیں لاتے. بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ شخص دیندار تقوی کے ساتھ موصوف ہوتے ہوئے اجتہادی طور پر اس بات دیندار متقی زاہد سب کچھ ہے، رسول اللہ کے بعد علی افضل ہے. ایسے شخص کی روایت کو ان صفات کے ہوتے ہوئے رد نہیں کیا جائے گا. اس کی روایت کو رد نہیں کیا جائے گا. متاخرین کے ہاں تشیع ہے کہ وہ رفض محض. اب یہ متاخرین کے ہاں ہے، یعنی سب و شتم ہو، ایسے گالی کی کوئی روایت. یہ اب یہاں تشیع میں اس کے ثابت کیا جائے گا کہ جناب یہاں پر تشیع کا معنی کیا ہے کہ رفض محض، یعنی سب و شتم ایسے گالی کی کوئی روایت نہیں لے جائے گی. اس کے لیے کوئی عزت و احترام نہیں ہے، عزت و احترام نہیں ہے. جبکہ یہ صدوق راوی سکہ راوی یہ خود مان رہا ہے. یہ ایک نقطہ ہو گیا. اس کے بعد آگے چل. اب اس نے کہا کہ شیعہ ہے. اب یہ بھی شیعہ ہے. میں آپ کو ایک اور شیعہ سے ملواتا ہوں. ویسے بڑی شیعوں کی لائن لگی ہوئی ہے ادھر، لیکن یہ دیکھیں ایک اور شیعہ آپ تو اس کو سیاستہ میں لے کر آئے ہیں. سیر اعلام النبلاء امام شمس الدین ذہبی الجزء الرابع عشر شعب النوت کی تحقیق مؤسسہ رضا کی کتاب 1 صفحہ نمبر 133. قلت ذہبی کیا کہتے ہیں؟ ھذا احسن. وہ کہتے ہیں کہ نسائی جو کہ ان مسائل میں آ رہا ہے ولم یکن احد فی رأس ثلاث مئہ احفظ من النساء. کہتے ہیں ان 3 صدیوں میں احادیث کی نسبت اگر کوئی شخص جو بالکل چوٹی کی شخصیت ہے نا، وہ کون ہے؟ وہ نسائی ہے. نسائی یعنی ان حدیث کے معاملے میں، حدیث کی معرفت کے معاملے میں وہ احدق بالحدیث وعللہ ورجالہ من مسلم، بہت زیادہ دقیق شخصیت ہے. اور 3 صدیوں میں نسائی جیسی شخصیت نہیں. امام نسائی کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں فی ہے قلیل تشیع، اس میں تھوڑی سی تشیع تھی. کیا ہے جی؟ نسائی میں تشیع پائی جاتی تھی، حاکم نیشابوری میں تشیع پائی جاتی، عبدالرزاق صنعانی میں تشیع پائی جاتی تھی، اور تک تبری کی طرف بھی تشیع کی نسبت دی ہے. او الا ماشاءاللہ تمہارے ہاتھ تشیع کی جناب حتیٰ کہ بعض صحابہ کی طرف تشیع کی نسبت دی ہے. اچھا ایک تو اس میں تشیع تھی. دوسرا کیا تھا؟ انحراف تھا ان خصوم الامام علی کا معاویہ و کہتے ہیں واللہ یسامح. اللہ جناب ذہبی صاحب کہتے ہیں اللہ ان تسامح کرے ان سے. امیر المؤمنین کو مخالفین تھے، ان سے دشمنی رکھتا تھا معاویہ اور امر. لہٰذا بھائی اس کو تو پھر سائڈ پہ لگا دینا چاہیے. اس کی تو پوری کتاب تم نے سیاست میں اب یہ بھی گیا فارغ. اس کو بھی تشیع سمجھائیں گے. پہلے آ جائیں پھر ایک اور. اب اس نے ایک اور بات کی تھی کہ جناب یہ کیا کرتا تھا؟ بدعتی راوی تھا. ٹھیک ہے، اب پہلے آ جائیں بدعتی کتاب. وہ میں بھی قاعدہ بیان کروں گا لیکن پہلے یہ ملاحظہ کریں. تحریر علوم الحدیث عبداللہ بن یوسف الجدی جزء الاول مؤسسۃ الریان کی چاپ. یہاں پہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فمن قال من المتاخرین اذا روا صاحب البدع ما تعضده به بدعته. وہ کہتے ہیں کہ اگر صاحب بدعت روایت کرتا ہے اور وہ روایت کیا ہے؟ تقویت پہنچاتی ہے اس سے اس کی بدعت کو، تو اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا. وَإِن رَوَى غَيْرُ ذَلِكَ اگر وہ اس کے علاوہ روایت کرتا ہے قبل، اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا. فَهَذَا مَذْهَبٌ وَإِن تَدَاوَلَتْهُ كُتُبُ عُلُومِ الْحَدِيثِ فَلَيْسَ صَوَابًا. وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو مذہب ہے اگرچہ علوم حدیث کی کتب میں متداول ہو چکا ہے اور اس طرح کے جہال اور نلائقوں کو پتہ ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ بڑی توجہ کیجیے گا. یہ بدعتی راوی کی آپ کو پتہ چلے گا کہ ان بیچارے کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ لأن قبول روایتیں ہے سو قبلناها. وہ کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کی روایت کو قبول کرتے ہیں، ہم نے اس کو شخص کی روایت کو قبول کیا ہے فإنما حصل کس وجہ سے؟ لأجل کونہ بریئا من الکذب. ہم جو شخص کی روایت کو قبول کر رہے ہیں ہمارے نزدیک معیار کیا ہے؟ وہ کہ جی یہ شخص کذب سے بری ہے، معروف بالصدق والامانہ، یہ سچا ہے، امانت دار ہے، اس وجہ سے ہم اس کی روایت کو قبول کر رہے ہیں. اذا سرنا الی رد احادیث ہی اگر ہم کیا ہیں اس کی احادیث کو رد کرنے لگ جائیں اندہ روایت ہی ما تعددو یا تعتزدو به بدعته اگر وہ اس کی بدعت کو تقویت پہنچا رہی ہو اور اس کی روایت کو ہم رد کر دیں، ہم نے کیا کیا؟ اس کے اوپر تہمت لگائی ہے. ٹھیک ہے، ہادہ تناقض. ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ سچا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ
بدعتی ہیں لیکن سچا ہے، یہ روایت نہیں، یہ روایت جھوٹی ہے. یعنی صدق اور کذب، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم متہم کر رہے ہیں نا اس کی روایت کو قبول نہیں کر رہے، بھائی یہ روایت اس کی بدعت کو تقویت پہنچا رہی ہے، روایت قابل قبول، تو لہٰذا وہ کیا کر رہا ہے، صدق اور کذب کو آپ ایک جگہ پہ جمع کر رہے ہیں، یہ راوی سچا بھی ہے جھوٹا بھی ہے، یہ ان کا رجال. تو ان کے اپنے علماء جب اس کی طرف متوجہ، انہوں نے کہا عقل کرو کوئی، تم کس کی جو ہے وہ لے کر بیٹھ گئے ہو قاعدے کو. ابھی میں قاعدہ بھی تو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جناب، ابھی تو اصل گرز آنے والا ہے آپ کے اوپر، جو میں نے آپ ناسبی کہا ہے ایسے تھوڑی کہا ہے. آگے چلیں. معاویہ پہ سب و شتم کرتا تھا، شیعہ والا حل کر دیا، پھر ایک اور ابھی شیعہ والا ایک اور لے لیا، یہ ملاحظہ فرمائیں. حدیث الساری، مقدمہ فتح الباری، امام اسماعیل بخاری، ٹھیک ہے. اب آگے اس کی کیا ہے جی، خالد بن مخلد القطوانی الکوفی ابو الہیثم من کبار شیوخ البخاری. یہ کیا ہے جی، بخاری کے بزرگ، یعنی جو جلیل القدر شیوخ ہیں، کبار شیوخ البخاری میں سے ہیں. قال العجلی، اب یہ بخاری کا جو شیخ ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، عجلی سکہ فیہ تشیع، سکہ ہے تشیع. ابن سعد نے کہا متشیعا فرد، یعنی افراد تفرید کرتا ہے اس قدر، یعنی تھوڑا سا تشیع میں جب نے کہا نا ان کے ہاں سٹیپ ہیں، شیعہ ہے لیکن تھوڑا سا اوپر کا ایک سٹیپ آ جاتا ہے، افراد کرتا ہے. صالح جدرہ نے کہا سکہ الا انہ کان متہما بالغلو فی التشیع، لیکن یہ تھوڑا سا تشیع میں غالی، یعنی غال فی التشیع، ٹھیک ہے، یہ والی اصطلاح اس کے لیے آ جائے گی. اور احمد بن حنبل نے کہا کہ لہو مناکیر، وقال ابو داؤد نے کہا صدوق. البتہ احمد بن حنبل کے نزدیک منکر کا کیا معنی ہے وہ ہم ایک الگ مقام پہ بیان کر چکے ہیں. صدوق سچا ہے، مگر یہ کہ تشیع اس میں ہے. ابو حاتم نے کہا اس کی حدیثوں کو لکھا جائے گا، احتجاج نہیں کیا جائے گا. البتہ ابو حاتم کا قول اس کی اصل کتاب سے مشکوک ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی پھر اس راوی پہ کوئی اعتراض ہوا تو بیان کریں گے. تو لہٰذا شیعہ تھا، سکہ ہے، قابل قبول ہے، سب کچھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سچا ہونا یعنی اور شیعہ یہ دونوں آپس میں کوئی چیزیں ٹکراتی نہیں ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اب اس کو زبانی بیان کر دیتا ہوں کہ ذہبی نے جناب ابان بن تغلب کے حوالے سے کیا بیان فرمایا کہ شیعی یعنی وہ تند قسم کا شیعہ تھا. جناب ابان بن تغلب کیا ہے، تند قسم کے شیعہ تھے، لیکن صدوق، لیکن وہ کہتے ہیں سچے تھے. پھر کہتا ہے کہ اصل میں کیا ہے اس کے صداقت ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم اس طرح کے افراد کو کیا ہے جی بھئی یہ سچا ہے اور لیکن شیعی ہیں اور تھوڑا سا جلد یا اس طریقے سے اور الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی مفرطاً یا آپ کہہ لیں غال فی تشیع، اس طرح کی اصطلاحات اس کے لیے جو استعمال ہوئی ہیں جو اس کی تشیع کے درجے کو اوپر لے جاتی ہیں، اگر ان کی ہم روایات کو رد کرنے لگ جائیں تو ہمارے لیے کیا ہے آثار نبویہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یہ ذہبی نے خود اس چیز کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہادہ مفسدۃ بینہ، اور یہ واضح یہ مفسدہ. یہاں تک شیعہ بدعتی یہ مسئلہ آپ کے لیے بیان کرتی ہے. اگلا سٹیپ تھا معاویہ پہ سب و شتم کرتا. بھائی معاویہ پہ سب و شتم کرنے والے کی آپ عزت نہیں کرتے؟ اچھا یہ ساری جگہ پہ ایسا ہے؟ نہیں ہم ساری جگہ ایسا تھوڑی ہے. ہم تو ظاہری بات ہے اہل سنت والجماعت جو ہے وہ اہل نفاق، ظاہری بات ہے ان کے مبانی کی عام افراد کی بات نہیں کر رہا، ان کے مبانی کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں تہذیب التہذیب، یہ بڑے سے حوالے دیکھ رہا تھا، کہتے اس نے کتاب دیکھی بھی نہیں ہوگی اور تم جو ہے وہ تمہیں حوالے بس 1-2 صفحے کے معلوم ہے اور باقی تمہیں اپنے مبانی کا زیرو پتہ ہے. تہذیب و تہذیب اگر سفر نشون بدید ابن حجر عسقلانی مجلد الاول اس کی پہلی جلد ہے، اگر سفر نشون بدید یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں. راوی ہے 549 صفحہ نمبر جریر بن عبداللہ الحمید. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آگے چلیں. یہاں پہ کہتا ہے جی کوفی سکہ، بھائی کوفی سکہ، قال النسائی سکہ. ابو القاسم لالکائی نے کہا ہے، ابن خراش نے کہا صدوق ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا اس نے کہا ہے کہ اجماع ہے اس کے سکہ ہونے پہ. سبحان اللہ، یعنی سنا جلیل القدر راوی، لیکن یہ راوی کرتا کیا؟ اچھا قال الخلیل فی الارشاد، اس نے کہا سکہ متفق علیہ، اس پہ اتفاق ہے. قال قتیبہ کا حدثنا جریر الحافظ المقدم لکنی سمعته یسلم معاویہ علانیہ، کہتا ہے کہ جناب میں نے سنا کہ یہ معاویہ سکہ ہے، اجماع ہے، سب کچھ ہے، لیکن معاویہ پہ علنی طور پر شتم کرتا تھا. بھائی پہ تو آپ نے اس کو سکہ کہا ہوا ہے، قابل اعتماد ہے، صدوق ہے، اجماع ہے. وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر وہ اس راوی کو آپ نے سائڈ پہ لگا دیا جی معاویہ پہ سب و شتم کرتا تھا. بھائی معاویہ پہ سب و شتم کرے تو جناب وہ ہو جائے گا سائڈ پہ، اس کی کوئی آبرو نہیں ہے. امیر المومنین پر سب و شتم کرنے والے بخاری کتاب کی زینت ہے. بخاری کے اندر ناسبیوں کی بھرمار ہے، عزتیں اتنی ہیں کہ ان کو اپنی قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کے اندر جگہ دی ہوئی ہے، سب ناسبیوں کو دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وہ امیر المومنین کو سب و شتم کرتے تھے، لعن کرتے تھے، وہ سارے ان کے ہاں سبحان اللہ آمنا وسلم نے تو قاعدہ بیان کیا. میں نے کہا کہ ناسبیوں کے ساتھ جا کے چپکتا ہے. اب اس نے جو یہ قاعدہ بیان کیا ہے، یہ قاعدہ اسی کی اختراع ہے. کس کی؟ جوزجانی کی. ابھی ہم جوزجانی کا آپ کو بتاتے ہیں بھائی کہ جوزجانی کیا بلا ہے. پہلے تو میں وہ قاعدہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جو یہ رکھ رہا تھا خود جوزجانی کی کتاب. یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ ناسبی ظاہری بات ہے نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو یہ ناسبیوں کو جا کے احوال الرجال کس کی ہے جناب؟ ابو اسحاق ابراہیم بن یعقوب بن اسحاق سعدی الجوزجانی، متوفا 259 اس کی کتاب میں. یہ بالکل وہی قاعدہ کہ کان مخذولا فی بدعۃ معموما فی روایتہ فہؤلاء عندی لیس فیہم حیلہ الا انہ یؤخذ من حدیثہم معی. کب
کہ لم یکوّ بہ بدعۃ، جب اس سے اس کی بدعت کو تقویت نہ ہو، فیتہمون۔ اب یہ ہو گیا کس کا قاعدہ؟ جز جانی، اور یہ قاعدہ ناسبیوں کے قاعدوں سے جناب یہ لوگ آ کر استناد کرتے ہیں اور امیر المومنین سے محبت کرنے والے افراد کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ جی یہ تو غلط بات ہوگی، آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث ساری مقدمہ فتح الباری کیا ہے جی؟ قلت الجوزجانی کان ناسبیا منحرفا، ناسبیوں کے قاعدوں سے آ کر روایتیں اڑاؤ گے امیر المومنین کے فضائل کی، جہالت کی اور بغض کی اور ناسبیت کی حد ہو گئی، کوئی ذرا شرم نہیں ہے تم لوگوں میں، ناسبیوں کے قاعدے لے کر آتے ہو۔ جوزجانی ناسبی ہے، منحرفا عن علی، اور آتے ہو امیر المومنین کی فضائل کی روایتیں اڑانے کے لیے ان کی کتابوں سے استدلال کرتے ہو، ان کے قاعدے لے کر آتے ہو۔ یہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، حدیث ساری مقدمہ فتح الباری، یہاں پہ کیا الجوزجانی قلت غال فی النسب، وہ غال فی التشیع تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اور یہاں پر ناسبی ہو، ناسبی میں غالی ہو، وہ تمہارے سر کا تاج ہے، اس کے قاعدے تم پیش کر رہے ہو حدیثوں کو اڑانے کے لیے، رسول اللہ کی احادیث کو اڑانے کے لیے یہ ناسبی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناسبیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تعجب ہے یہ، اب آپ بتائیں جناب، اب ہم اگر ناسبی کہتے ہیں تو بلا وجہ تھوڑی کہتے ہیں، ہم نے جس کو ناسبی کہا اس پہ دلیل دی ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں آگے، عبداللہ لکھنوی نے کیا کہا، صفحہ نمبر 127، یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابو اسحاق ابراہیم بن یعقوب السعدی الجوزجانی متوفى فلاں فلاں فلاں، اس کی کتاب جرح و تعدیل میں ضعفاء میں وقد استقر قول اہل النقد فیہ انہ لا یقبل له قول فی اہل الکوفہ، وہ کہتے ہیں اس کا قول اہل کوفہ کے حوالے سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ ہمارے استاد کوثری نے، زاہد احمد کوثری نے یہ چیز بیان کی ہے، وذالک لانہ کان شدید المیل الی مذہب اہل دمشق، اہل دمشق کے مذہب، اہل دمشق کا مذہب کیا تھا؟ اہل دمشق کا مذہب تھا کہ وہ بغض رکھتے تھے کس سے؟ کان مذہب فی وقت، اچھا، اور کیا تھا؟ التحامل علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین پر تحامل کرتا تھا، شدید میل رکھتا تھا اس طرف اور تحامل کرتا تھا۔ بلا کہتا تھا وکانا مذہب اہل الکوفہ التشیع علی کرم اللہ وجہہ، اور جو اہل کوفہ کا مذہب تھا وہ کیا ہے؟ تشیع۔ میں تشیع کا یہاں پہ وہ معنی نہیں ہے جو میں ابھی بتا چکا ہوں کہ امیر المومنین کے ساتھ محبت رکھتے تھے، عثمان پر تقدم کے قائل تھے، البتہ ابو بکر عمر کو امیر المومنین پر فضیلت دیتے تھے، ایک معنی تشیع کا یہ بھی ہے۔ وکان الجوزجانی ھذا ناسبیا شدید النصب، شدید ناسبی ہے، اس سے آ کر یہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں، اس سے آ کر امیر المومنین کی فضائل کو یہ ٹھکراتے ہیں، یہ ہے ناسبی اصل میں۔ یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور تم محبت کرتے ہو اہل بیت سے، شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ کوئی پانی شانی پڑاؤ، گلاس شلاس، تو کوشش کرو بھائی، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ابھی یہ اس کا قاعدہ بھی گیا، اس کے وہ جو شیعہ، اس کے شیعہ کی تعریف نہیں پتہ تھی، اس قدر ایسے نلائق ہمیں ٹکرے ہیں۔ آگے چلو جی، آگے آگے تو اس نے اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، ابھی تو گرزے اگلے رہتے ہیں۔ علی جو ہے وہ سب مومنوں کا ولی ہے، حالانکہ ممبادی کے الفاظ آپ دیکھیں گے کہ جعفر بن سلیمان جیسے اور یحییٰ بن سلیم جیسے وہ بلا جیسے راوی نکل کرنے والے ہیں۔ ہاں تو وہ راوی سکہ صدوق ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ناسبی ہو، ناسبیوں کے قواعد سے استناد کرتے ہو، باقی اور کوئی بھی ممبادی کے الفاظ نقل نہیں کرتا ہوتا اس روایت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو سیدنا علی ولی ہیں مومنوں کے، تو اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اچھا، ولی سے مراد خلیفہ، تو آپ لوگ یہ رافضی بھی کہتے ہیں کہ ولی یا مولا ایسا لفظ نہیں کہ اس کا معنی صرف خلیفہ ہی ہو، اس کی متعدد معنی ہے۔ تو جب اس کے متعدد معنی ہے تو ایسی روایت، ایسا لفظ جس کے متعدد معنی ہے، تو وہ کیسے اس عقیدے میں فٹ ہو سکتی ہیں؟ من بعدی ہے، اس میں ہے کوئی عقل یا نہیں ہے؟ جو عقیدہ آپ کے اصول دین میں بھی، تو وہ عقیدہ جو آپ کے، تو ہمیں تمہاری کتابوں کی ضرورت ہے ثابت کرنے کے لیے، ہمارے لیے اب ہماری کتابیں ہو جاتی ہیں، یہ تو تمہارے مخالفین کے، تمہیں یہ قاعدہ الزام بھی نہیں پتہ، وہ اس کے کسی کو بھی نہیں پتہ۔ ایسے لفظ چاہیے جو کرتے ہی ہوں، اور ولی کا مطلب یہ ہے نہیں، ولی کا معنی خلیفہ ہے جو ہے وہ ہے ہی نہیں، اور بہت سارے معنی ہیں اس کی، تو یہ ولی کا معنی خلیفہ ہے نہیں۔ اور جاہل آدمی جا کے دیکھو، ابو بکر نے کہا کہ رسول لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو انا ولی رسول اللہ، تو وہاں پہ کیا میں رسول اللہ کا دوست تھا؟ رسول کا معنی جانشین ہے ہی نہیں، خلیفہ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بخاری پڑھی یا نہیں پڑھی؟ ایک تو روایت بھی اصول کے مطابق صحیح شرطی نہیں ہے، اصول کس کا؟ ناسبیوں کا۔ یہ کہ ولی کا معنی خلیفہ ہو، یہ بھی قطعی لفظ نہیں ہے، ہاں یہ بھی قطعی لفظ نہیں ہے۔ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اور ولی کل مومن من بعدی، علی تو ہے تمہارا کیا ہے؟ ولی ہے، تو لفظ ولی بھی امیر المومنین کے لیے ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ لفظ خلیفہ کہاں تو ہو گیا، آپ کے اندر تاریخ ہے تبری، ان میں جب جاتے ہیں تو اس کی سند بھی صحیح ہے، چالہ قریب، اگر کسی کو مربوط کو کلام کرے گے کیا فرمایا پائی ولی ہے، تو لفظ بھی اچھا، تو اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اچھا، ولی سے مراد وہ سب مومنوں کا ولی آنے والی جو ہمیں مامون کی روایت ہی۔ اچھا یہ ہم نے بیان کر دیا، اس کے کوئی بات رہ تو نہیں گی اس روایت میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بات رہ نہ گئی۔ آپ دیکھیں ذرا یہاں جو روایت ہے، آپ کیا فرمایا؟ ہاں اب آ جائیں ہم اسی روایت کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے اس کی جو جروحات تھی اس کا جواب دیا، اب اسی روایت کے اوپر ہم آ جائیں، آپ کی خدمت میں رکھیں کہ اس روایت کی، بھائی یہ روایت تو ہم نے اس کا جواب دیا، اب آ جائیں متعدد اسناد جو ہیں وہ ہمیں اس کے اوپر سے، اس کے حوالے سے ملتی ہیں، فقط یہ تھوڑی ہے۔ اور ناظرین ابھی میں رکھوں گا کہ اس ناسبی علی معاویہ کی تو کوئی حیثیت نہیں، اس کو تو کوئی نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو تو کیا میں اب بتاؤں اس کی، اور میں کیا تعریف بیان کروں۔ اب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ اسی علی ولی کل مومن من بعدی متعدد اسناد کے ساتھ، اور ان کے درجنوں علماء نے، ایک درجن تو آج میں رکھوں گا نا ان کے سامنے، درجنوں علماء نے اس کی تصحیح کی ہے،
ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو استدلال سنیں, بڑا دلچسپ استدلال ہے, بہت ہی زبردست, لطف آئے گا آپ کو. ملاحظہ فرمائیں, یہ وجہ سمجھ میں آئے گی کہ کیوں یہ لوگ اس طرح کی روایتوں کی تضعیف کے پیچھے بھاگتے ہیں. تحفۃ الاحفظی بشارح جامع ترمذی, مبارک فوری صاحب کی. کیا کہتا ہے مبارک فوری صاحب نے کہا ہے کہ صفحہ نمبر 132, جلد نمبر کیا تھی جناب, الجزء ال10ویں جلد ہے, یہاں پہ دیکھیے گا, بڑا زبردست. کہتے ہیں وقد استدل به الشیعہ علی ان علی رضی اللہ عنہ کان خلیفہ بعد رسول اللہ من غیر فصل. شیعہ استدلال کرتے ہیں اسی روایت سے, ہوا ولی کل مؤمن من بعدی سے استدلال کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین کیا ہیں. بڑا زبردست استدلال ہے, اس پہ توجہ کرنی ہے آپ نے, تمام اہل سنت اور اہل تشیع بھائیو اس پہ توجہ کرنی ہے کہ شیعہ استدلال کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں, واستدلالهم به عن هذا باطل. وہ ان شیعوں کا استدلال جو اس سے کرتے ہیں وہ باطل ہے. کیوں؟ فإن مدار عن صحت زیادت لفظ بعدی. وہ کہتے ہیں کہ ان کی اس کا جو دعوے کا جو صحت کا مدار ہے وہ کیا ہے, لفظ بعدی ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں وَقَوْنُهَا صَحِيحًا مَحْفُوظًا, اگر یہ اور یہ کیا ہو, صحیح ہو, یعنی یہی من بعدی کے لفظ اگر روایت میں صحیح ہو, محفوظ ہو, قابلۃ للاحتجاج, پھر احتجاج کے قابل ہیں, پھر دلالت کرے گا کہ خلیفہ بلا امر لیس کذالک, لیکن یہ صحیح نہیں ہے, ظاہر بات ہے. وہ کہتے ہیں فإنها قد تفرد بها جعفر بن سلیمان وهو شیعی بل هو غال فی التشیع قال فی التعزیہ, جہاں سے انہوں نے کاپی پیسٹ مارا لیکن یہ چھوڑ دیا. اب ہم تو وہ جواب دے چکے غال فی التشیع کا, ٹھیک ہے, وہ قاعدہ ہی اڑ گیا سارا, شیعی تشیع کا وہ معنی بھی نہیں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. لیکن اب آگے چلے کہ بیان کیا کرتے ہیں, یہ استدلال سمجھ میں آ گیا. اب ہم رکھتے ہیں کہ من بعدی کہاں سے ثابت ہے. یہ توجہ گنتے جائیے گا, کتاب السنہ جناب ابن ابی عاصم کی, باسم بن فیصل الجوابرہ کی تحقیق کے ساتھ, یہاں پر ملاحظہ فرمائیں روایت ہے یہاں پر عمران بن حسین سے, اور یہاں پر اگرچہ جعفر بن سلیمان ہے لیکن تصحیحات دیکھیے گا, ہوا ولی کل مؤمن من بعدی, اسناد ہو صحیح رجال و رجال مسلم, اور یہ خود جو شخص ہے جس کے اوپر یہ اعتراض بھی کہتا ہے مسلم کے رجال میں سے ہے. تو یہ آگے چلیں, ابھی انشاءاللہ پتہ چلے گا. اور جن یہ آ گیا تمہارا صحیح ابن حبان, شعیب النوت کی تحقیق بھی لیتے جاؤ, مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ, جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 373, عمران بن حسین سے روایت علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن بعدی. وہ کہتا ہے اسناد قوی, اسناد قوی ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے کہا کہ یعنی اس نے اس کی سند کو جو ہے وہ سائڈ پہ نہیں لگایا, اور قاعدہ جو لے کر آتے ہیں وہ تو جا رہے ہیں. علی صحابہ فی تمیز صحابہ, ابن حجر اسقلانی, امیر المؤمنین فی الحدیث فی المتاخرین, دار الکتب العلمیہ کی چوتھی جلد ہے, صفحہ نمبر 468. یہاں پہ کیا کہتے ہیں, اخرج الترمذی باسناد قوی, قوی سند کے ساتھ کیا ہوا ولی کل مؤمن بعدی, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اس کے بعد اگلا ملاحظہ فرمائیں تو احادیث صحیحہ, اس میں ناصر الدین البانی اسی روایت کو من فضائل علی و مان الموالات کی, ما تريدون من علی ان علی منی وانا منہ ولی کل مؤمن بعدی, ترمذی نے, نسائی نے, خصائص میں ابن حبان نے, حاکم نے, طیالسی نے, احمد نے, ابن عدی نے, وہ فنا من طریق جعفر بن سلیمان ذوبین یزید رشکن مطرف بن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ. حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث جعفر بن سلیمان قلت وهو ثقہ من رجال مسلم وكذلك سائر الرجال. اسی طرح باقی اس کے رجال بھی کیا ہیں, ثقہ ہیں. اسی وجہ سے حاکم نے کہا ہے کہ صحیح علی شرط مسلم, وقرہ ذابی, اور ذابی نے بھی اسی بات پر کیا ہے مہر ثبت کی ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث کے لیے شاہد بھی موجود ہے, فقط یہ نہیں کہ یہی سند ہے. وہ کہتے ہیں دیگر اس کے شواہد موجود ہیں, اور آگے چلتے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی سند حسن ہے, اور صدوق الشیعی, اگر قائل یہ کہتا ہے کہ یہ راوی حاضر شاہد الشیعی وکذالک فی سند المشہور له شیعی آخر وہ جعفر بن سلیمان ہے, تو کیا یہ استعان وارد نہیں ہوتا, اس میں علت واقع نہیں ہوتی؟ فاقول کلا, بالکل ایسا نہیں ہے. وہ کیوں کہتے ہیں اعتبار کیا ہے حدیث میں بیان کرنے کا, انما هو الصدق والحفظ. روایت میں, حدیث میں ہمارے جو شرائط ہیں اس میں کیا ہے, صدق اور حفظ ہے, کہ اس کا حافظہ درست ہو, وہ سچا ہو. اما مذہب فہو بینہ و بین رب, وہ اس کے رب کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح عین میں پاتے ہیں, اس کے علاوہ کئی ایسے راوی ہیں کہ مثلا خوارج صحیح عین میں پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اخرج الکثیر من الثقات المخالفین کل خوارج وشیعہ وغیرہ میں, یعنی اس نے نہیں کہا لیکن ناسبی بھی وہ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں. پھر آگے وہ اس کی مثالیں بھی دیتا ہے. اچھا, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ہاں, یہاں تک یہ اس کا قاعدہ ہو گیا. اس نے بھی اس روایت کو صحیح کہا, البتہ بڑی تفصیل اس میں اور بھی موجود ہے. اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں بصیری صاحب نے بھی کیا کہا ہے, اتحاف الخیار المحرہ میں کیا کہا ہے, اس روایت کی سند کو صحیح کہا ہے. یعنی ابن عباس سے, یہ ایک اور سند سے, کہ انت ولی کل مؤمن بعدی, آپ ولی ہے ہر مؤمن کے میرے بعد, بسند صحیح, رواہ ابو داؤد الطیالسی بسند صحیح. تو یہ ایک اور حوالہ ہو گیا. گنتے جائیں بھائی, گنتے جائیں, ابھی تو کام آگے چلنا ہے. تہذیب و خصائص امام علی. اچھا, اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے, اس روایت کی سند ہو حسن, اس روایت کی سند کو 3 نمبر حسن کا ہے, اور روایت میں کیا ہے قال رسول اللہ انت ولی فی کل مؤمن بعدی, روایت کی سند کیا ہے حسن ہے. اچھا, یہ ایک اور. اس کے بعد خزانۃ الادب, ملاحظہ فرمائیں عبد القادر بن عمر البغدادی, 6 جلد میں,
اس کے صفحہ نمبر 71 پہ کیا ہے جی اخرجہ الترمذی باسناد قوی عن عمران بن حسین کیا ہے جی ولی کل مؤمن بعدی. یہ بھی کیا ہو گیا. اچھا اگلے ایک اور ملاحظہ فرمایا, ابھی گنتے جائیں جناب, اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے نا. یوسف صالح شامی الجزء الحادی سبل الہدی میں کیا کہتے ہیں وروى ابن ابي شيبه وهو صحيح عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله علي مني وانا منه وعلي ولي كل مؤمن من بعدي. یہ کیا ہے صحیح. اچھا آگے صحیح الاحادیث دکتور حمزہ احمد زین کی تحقیق کے ساتھ الجزء السابع, یہاں پر کیا ہے کہتے ہیں جی صحیح کیا ہے وهو ولي كل مؤمن بعدي, میرے بعد علی تم سب کا ولی ہے. اس لیے یہ من بعدی اور من بعدی والا وہ استدلال آپ کو یاد ہے. اور جس روایت سے یہ ابو بکر کے فضائل ثابت کر رہا تھا اسی کی محقق سے ہم اس کو جواب دیتے ہیں. کتاب فضائل الصحابہ احمد ابن حنبل وسیع اللہ محمد بن عباس کی تحقیق کے ساتھ روایت ملاحظہ فرمائیں. یہاں پر ایک اور سند کے ساتھ ہے 1175 کی روایت ہے 1175. یہ اسناد ہو حسن, اس کی سند کیا ہے حسن ہے. حسن اور حسن کیا ہوتی ہے کا صحیح فی الاحتجاج. کیا جی روایت کیا ہے ہوا ولیکم بعدی, علی جو ہے وہ میرے بعد تمہارا ولی ہے. یہ ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. کنز الامال جزء الحادی عشر مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ. یہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو علی منی وانا من علی و علی ولی کل مؤمن بعدی, علی جو ہے میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. روایت کیا ہے عمران بن حسین سے ہے اور صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک اور لے. ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور آخر میں اس کو وہ بڑے صحابی کو بچانے کے لیے نکلا ہوا تھا اس کی ناسبت کو, یہ ایک اور لیں. ٹھیک ہے. اقرار العقلاء علی انفسہم المستدرک علی الصحیحین جزء الثالث تیسری جلد. یہ جناب ابن عباس سے ایک طویل روایت ہے. روایت نمبر ہے 4652. قال فی تلخیص, جناب کس نے زابی نے بھی اس کی صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے. اور ابن عباس نے کہا کہ علی کے بارے میں فرمایا ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنہ, میرے بعد علی ہر مومن اور مومنہ کا ولی ہے. اور اس نے خود حاکم نے کیا کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ بحادث. ٹھیک ہے. تو لہذا یہ کیا ہے سند یہاں تک آپ کو کفایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ایک منصف مزاج ہوگا اس کے لیے تو یہ ساری چیزیں کفایت کرتی ہیں. ناسبیوں کے لیے تو ظاہری بات ہے نا, ہوئے ناسبی تو ان کا ہم نے کیا کرنا ہے. ابھی تو میں نے رکھے نہیں ہیں انشاءاللہ, پھر اگر اس کو چنوں نے کاٹے تو وہ بھی اب کاٹنے تو نہیں چاہیے, عقل انصاف کا تقاضا یہ, لیکن پھر بھی کاٹے تو میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم وہ ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کس قدر ناسبیوں سے روایتیں نقل کی ہیں اور وہ ناسبین کے سر کا تاج ہے. اسی پہ اجازت چاہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.